अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्यारी ईमानी साथी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी गुफ्तगू का महवर पारा नंबर 28, जिसका आगाज इन लफ्ज़ों से होता है, अद समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहावुरा कमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। जिसकी ट्रांसलेशन है कि यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल और जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, देखने वाला है। और इस पारे का इख्तिताम इन लफ्ज़ों से हुआ है कि वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। और सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो थी इबादत गुजारों में से। इस पारे के आगाज में एक मिसाली औरत का तज़किरा है और इख्तिताम पे भी एक मिसाली औरत का तज़किरा है। हमारे लिए इस बात को वाज़िया करता है कि मिसाली औरत की अजमत क्या है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सही मुस्लिम में रिवायत नंबर 1467 है। 1467 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहात। जिसकी ट्रांसलेशन है, दुनिया काम निकालने की चीज है और बेहतरीन काम निकालने की चीज नेक औरत है। आइए देखिए, इस पारी की रोशनी में देखते हैं कि मिसाली औरत में कौन कौन सी खूबियां होती हैं, या वो कौन सी खूबियां जो एक औरत को मिसाली औरत बना दिया करती हैं। नंबर 1 है, पहली जो मिसाली औरत बना, यानी कि एक औरत को मिसाली बनाने वाली जो खूबी है, पहली है रब के सामने रोने वाली, गिड़गिड़ाने वाली। सूरत अल मुजादिला आयत नंबर 1 में इरशाद रब्बानी है, कद समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। ये सैयदा खौला बिनते सुल्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। जमाने जाहिलियत में जब कोई बीवी से कह देता था ना कि तू तो मेरी वालदा जैसी है, उसे तलाक शुमार किया जाता था। जब उनके खामद ने ऐसे बोले, सैयदा खौला पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अभी रब की जानिब से कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। सुनन इब्ने माजा में 2063 नंबर रवायत फरमाती है कि या रसूल अल्लाह अकला शबाबी, या रसूल अल्लाह मेरा शोहर मेरी जवानी खा गया। ठीक है। और आगे फरमाती हैं कि मैं उसकी औलाद जनती रही, और उससे आगे जो है वो हुर्फ है, जब मैं बूढ़ी हो गई और विलादत का सिलसिला मुनक़ता हो गया तो उसने मुझसे ज़ुहार कर लिया। तो आगे उसके है कि ए अल्लाह मैं तुझसे शिकवा करती हूँ। वो अभी वहां से हटी भी नहीं थी कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम रब का पैगाम लेकर नाजिल हो जाते हैं। ज़ुहार जो है वो पुराने वक्तों में, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के बाद भी ये चीज जो थी मौजूद थी कि शोहर जब अपनी किस बीवी को कह देता था कि तू तो मेरी माँ जैसी है, तो वो उसको तलाक शुमार किया जाता था, तलाक जाना जाता था। तो हजरत खौला के शोहर ने जब उनसे जो है वो ऐसे उनसे ज़ुहार का जो है वो ऐलान किया, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आई और फिर अल्लाह से शिकवा किया। तो अभी वो शिकायत करके अपनी जगह से हटी भी नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन को पैगाम देकर भेज दिया, और जिब्राईल अमीन रब का पैगाम लेकर नाजिल हुए। कद समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, कि यकीनन अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। यूं अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाजिल हुई। तो अल्लाह ने उस औरत के रोने, गिड़गिड़ाने या अल्लाह के आगे इल्तिजा करने को सुन लिया। और दूसरी खूबी कौन सी है जो कि औरतों को जो है वो मुमताज बनाती है? कसरत से दुआई करने वाली। सूरह हश्र आयत नंबर 10 में इरशाद रब्बानी है कि ए हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे,
اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کہیں اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کتنے خوبصورت دعا ہے، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے جو ہم جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید میں دی گئی ہے کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ تو جو کثرت سے دعائیں کرنے والیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے محاسبہ نفس کرنے والی عورت۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور دیکھنا کہ اس نے اپنے اعمال میں کیا جمع کیا ہے، اپنے نامہ مال کو کس چیز سے بھرا ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ کیا قرض حسنہ اللہ کو دیا ہے، اللہ سے کیا تجارت کی ہے، کیا اللہ کے جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ کیا اعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، دل میں خشیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والی عورتیں ممتاز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 4 ہے علم کے مطابق عمل کرنے والی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 جو کہ کافی لمبی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اللہ کی باتوں کو چٹنانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر علم کے مطابق عمل کرنے والی یعنی جو علم ہمیں دیا گیا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ تورات سے دی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی، جن کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ وہ بالکل ایسے ہو گئے، ایسے گدھے کی مانند ہو گئے جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اور اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے یہ والی، کہ یعنی کہ اللہ نے ان کو اتنی خوبصورت کتاب عطا کر دی، تورات عطا کر دی، لیکن انہوں نے اس کو لے کر رکھ لیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو وہ جو علم آپ کے پاس آ جائے اس پر عمل کرنا نجات دلاتا ہے، خاص طور پر دین کا علم۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے ذکر سے غافل نہ ہونے والی۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ یعنی کہ ذکر سے غافل نہیں ہونا، اللہ کے ذکر سے کوئی بھی عورت غافل نہ ہو۔ اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، یعنی کہ جو مال اللہ نے دیا ہے، چاہے ضروری نہیں ہو پیسہ ہی ہو، آپ کو صحت دی ہے، آپ کو عمر دی ہے، آپ کو وقت دیا ہے، اچھا وقت دیا ہے، اور پھر اولاد دی ہے، ارد گرد اچھا ماحول دیا ہے، یہ بھی مال ہی ہے۔ اگر یہ مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں تو پھر تم لوگ جو ہے وہ ضیاءکار لوگ ہو، ضائع کرنے والے لوگ ہو تم لوگ۔ اور اگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے تو ایسا کرے وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ یعنی تمہارے پاس ہر طرح کا مال موجود ہے، یا ان میں سے کوئی بھی ایک مال موجود ہے اور تمہاری اولاد ہے، اس کے باوجود اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا ہے اے ایمان والیو۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والی۔ سورہ تغابن آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کر دے گا، جس کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے، یعنی کہ ایمان لائی ہے عورت پھر اس پر نیک عمل بھی کرے، تو ایسی عورتیں ممتاز ہوا کرتی ہیں، رب کے قرب کی جو ہے وہ حقدار ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، تو ایسی عورتیں جو اللہ پر ایمان لائی اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے، اور اللہ نے پھر کیا کیا، ان سے برائیوں کو دور کر دیا اور انہیں جنتوں میں داخل کیا، اور پھر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے دل میں خوف خدا رکھنے والیاں۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں ارشاد ربانی ہے، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے جاؤ جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی حوالے سے ہی سورۃ طلاق آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کی ٹرانسلیشن ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ یعنی کہ دل میں جن عورتوں کے دل میں خوف خداوندی اللہ کا خوف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو
اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، یعنی کہ جہاں تک تم سے ممکن ہو تم اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، دل میں خشیت ہو، تقویٰ ہو، اور پھر اللہ کے حکموں کو سنو اور پھر اس کو مانتے بھی چلے جاؤ۔ تو اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہارے لیے بہترین ہے، بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ ہمیں مشورہ دیا گیا ہے خواتین کو کہ ہمیں یہ عمل کرنے چاہیے۔ اور پھر یہ کہ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 میں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، تقویٰ دل میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں ہر معاملے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے، خود شکلیں بناتا ہے، راستے بناتا ہے، چھٹکارے کے راستے، چھٹکارے کی شکلیں نکالتا ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 4 میں ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور یہ مشورہ خواتین کو بھی دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں آسانی کرے گا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 5 میں ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے اجر دے گا، بہت بڑا اجر دے گا۔ تو یہی جو ہے خواتین کو مشورہ دیا گیا کہ اللہ کو حکم مانو اور وہ جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور جو شخص جو بھی شخص جو انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ کو مٹائے گا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ عورتیں ڈریں گی تو ان کے بھی گناہوں کو مٹائے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا، بڑا اجر عطا کرے گا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، بخل سے اجتناب کرنے والی، سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں ارشاد ربانی ہے اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، کامیاب وہی ہے جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ تو یہاں پر عورتوں کو ایک اور مشورہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے مقرب بندیاں بننے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، تو جو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اللہ اس کا بہتر اجر عطا کرے گا۔ کامیاب شخص وہی ہے جو اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے گا، یعنی کہ اپنے جو نفس کی جو لالچ ہے، حرص ہے، اس سے محفوظ رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے صدقہ و خیرات کرنے والی، سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں ارشاد ربانی ہے اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے۔ تو سورۃ تغابن میں جو ہے وہ مشورہ دیا ہوا ہے، اللہ نے عورتوں کے اگر اللہ کو اچھا قرض دو، قرض حسنہ دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، بغیر لالچ کے خرچ کرو، بغیر سود کے خرچ کرو، تو وہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے اور بڑا ہی قدر کرنے والا اور بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اگلا مشورہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرنے والی، سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی ہے اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر اگلا مشورہ ہے اللہ پر توکل کرنے والیاں، تو یہاں پر کیا ہے کہ جو بھی شخص چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کافی ہو جائے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ تو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز نے اپنے وقت پر آنا اور اپنے وقت پر جانا ہے، ایک انداز اور ایک اندازہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو خواتین کو جو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ اپنے بندیوں سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ مشورہ نمبر جو 11 ہے رب کی عظمت کو پہچاننے والی، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمائی 7 آسمان اور اسی کی مثل زمینیں بھی پیدا فرمائی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با اعتبار علم گیر رکھا ہے۔ یعنی ہمیں کیا مشورہ دیا گیا عورتوں کو کہ اللہ کی عظمت کو پہچانو، یہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کر دیے اور اسی کی مثال زمینیں بھی پیدا فرما دی اور اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، یعنی پوری کائنات 7 آسمانوں زمینوں پر اللہ کا ہی حکم اترتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ تو جان لو، خبر رکھو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے اس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با اعتبار علم گیر رکھا ہے، یعنی سارا علم اللہ کے پاس ہے، وہ جتنا بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے بس اتنا ہی بندوں کے پاس جاتا ہے، باقی تمام کا تمام علم اللہ ہی کا ہے، وہ گرے ہوئے ہے۔ اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب کی اس عظیم عظمت کو پہچانے کہ ہمارا رب تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، تمام مخلوقات کا مالک ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے کہ صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے۔ اگلا پوائنٹ 12 ہے بچوں کی تربیت کرنے والی،
سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، جس پر مقرر سخت دل مضبوط فرشتے ہیں، جنہیں جو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہمیں ڈرایا بھی گیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی ساکھ سے بچاؤ، یعنی کہ اپنے جو گھر والے ہیں، اپنے اولاد ہے، اپنے بچے، ان کی اچھی تربیت کرو تاکہ وہ جہنم کے ایندھن سے بچ جائیں۔ اور وہ جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہے، وہ پتھر جو بجھے گا نہیں، جو جلتا رہے گا، جو بجھے گا نہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے سخت دل مضبوط فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسانوں کی چیخ و پکار سن کر بھی، جو آگ میں پھینکے جائیں گے نا، چیخ و پکار سن کر بھی فرشتے نرم نہیں ہوں گے، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا وہ اسی پر عمل کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ منون اس پر عمل کریں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم وقت رہتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی سیدھے راستے پر لائیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، خود بھی جہنم سے بچے اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ وسیلہ بن جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 13، اللہ کی جانب رجوع کرنے والی۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں رواں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والی ہیں، یعنی ایک مثال وہ ہے ایسی عورتوں کی جو اللہ کی جانب رجوع کرتی ہیں ہر معاملے میں، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں، نمک ختم ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، اے ایمان والا تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے، یعنی کہ اپنے رب سے سچی خالص توبہ کرو، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تم اللہ سے معافی مانگتے رہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہر رواں ہے۔ تو اللہ کی جانب رجوع کرنے والی جو ہوتی ہیں ان کو یہ انعام دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14 ہے جنت کا سوال کرنے والی۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 11 میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال، جبکہ اس نے دعا کیا میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ یہاں پر جو ہے وہ فرعون کی بیوی کا ذکر کیا گیا ہے، جنت کا سوال کرنے والی ہے۔ دیکھیں کتنی عظیم ہستی، کتنی اونچی ہستی، ٹھیک ہے، خواتین میں سے وہ جنت کا سوال کر رہی ہے، وہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کی ہے۔ اس نے دعا کی ہے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس ایک جنت بنا، جنت میں مکان بنا، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا، مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، یعنی کہ وہ دعا کرتی ہے کہ کیونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میرے لیے جنت میں مکان بنا، اور پھر یہ کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ یہ ہے ایک دعا، ایسی دعا جو کہ جنت کا سوال کرنے والی ہے۔ تو ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے، جنت مانگنی چاہیے، جہنم سے پرہیز مانگنا چاہیے۔ آگے پوائنٹ نمبر 15 ہے ایمان کی حفاظت کرنے والی۔ تو ایسی خواتین، ایسی عورتیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں ہو گئی۔ یہاں پر ایک اور خوبی بیان کی گئی ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنے والی، یعنی کہ اپنی ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں پر بیان کس کی ہوئی ہے؟ مثال مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی، اپنے نام کی حفاظت کی، اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے اپنی طرف سے اسے جان پھونک دی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ کا معجزہ اور حکم تھا کہ وہ ان کے کوکھ سے پیدا ہوئے بغیر شادی کے۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ کتابوں کی تصدیق کی، اور پھر عبادت اللہ کی بہت عبادت گزار تھی، اور پھر وہ عبادت گزاروں میں تھی۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 اور سورۃ التحریم آیت نمبر 5 میں کس قدر خوبیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ مثالی عورت میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ رب کے ساتھ شرک نہ کرنے والی ہو، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ہے ولا یسرکنا، چوری نہ کرنے والی ہو، ولا یزنینا، بدکاری نہ کرنے والی ہو، نمبر 3 پہ ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو نہ قتل کرنے والی ہو، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، کسی پہ بہتان تراشی نہ کرنے والی ہو، ولا یعصینک فی معروف، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والی نہ ہو، مسلمات، اسلام کو دین ماننے والی ہو، مومنات، ایمان والی ہو، قانتات، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والی ہے، تائبات، رب کے حضور توبہ کرنے والی، عابدات، دل لگا کر عبادت کرنے والی، صائحات، روزوں کا اہتمام کرنے والی ہو۔ اب یہ 12 خوبیاں ایسی عورتوں کی بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو کتنی خوبصورت خوبیاں ہیں اس میں. جو اولاد قتل کرنے والی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اولاد قتل کرتی ہو. رزق کے ڈر سے ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے, رزق کے ڈر سے اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا, وہ ہے اولاد قتل کرنے والی. بدکاری یعنی اس میں زنا بھی آتا ہے, اس میں برے کام بد کام آتے ہیں, اس میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں. چوری نہ کرنے والی, ضروری نہیں چیزیں ہی چرانی ہے, کسی بھی قسم کی چوری نہ کرنے والی ہو. امانت میں خیانت نہ کرنے والی, یعنی اتنے خوبصورت پوائنٹ یہاں پر ذکر کر دیے گئے ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو اپنی بیٹیوں کی, بہنوں کی, بیویوں کی اسی نہج پر, اسی طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.